नाज़रीन किराम, अरब के उस जाहिल माशरे में जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल ना था, अखलाकी और माशरती बुराइयाँ अपने उरूज पर थीं, सवाली को इस कदर हकीर समझा जाता था कि दस्ते सवाल फैलाने वाले पर दस्ते जुल्म बढ़ा दिए जाते थे कि सवाली अपना सवाल ही भूल जाता था। ऐसे में रब्बे करीम ने अपनी एक महबूब शख्सियत को, अपने महबूब बंदे को पैकर जूदो सखा के रूप में इंसानी शक्ल में इस दुनिया में मबूस फरमाया, कि जिनकी सखावत का आलम यह था कि तिश्ना लब आते थे, तिश्ना दहन आते थे, तिश्ना शिकम आते थे और वहाँ से ऐसे सैराब होकर जाते थे कि अबद तक उनकी वो सराबी बरकरार रहेगी। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के आगे हातम ताई की सखावत भी सवालिया नज़र आती है। जी हाँ, आज इसी मौजू पर इंशाअल्लाह तकरीरी मुकाबला होगा। मेरे साथ जूरी मौजूद है जिनमें रिस्पेक्टेड मेम्बरान में शामिल हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी में शोबे सियासियात के सदर हैं। गाहे बगाहे ARYQ TV चैनल से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते हैं। और सबसे बढ़ के डॉक्टर साहब ने न सिर्फ ये इस मुल्क पाकिस्तान में बल्कि कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में इस्लामिक एजुकेशनल एंड कल्चरल रिसर्च सेंटर एक कायम किया है, जिसके वसीले से, जिसके तवस्सुस से ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, अपने वक्त के बड़े मशहूर मुकर्रिर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज्यूरी में ये जलवा अफरोज़ हैं। आज दूसरे जो हमारे शरीक हैं इस ज्यूरी में जनाब डॉक्टर प्रोफेसर शाहताज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शहर कराची की तमाम तकरीबन इस्लामी महाफिल में ये जलवा अफरोज़ होते हैं। ARYQ TV चैनल के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम से भी आप इनको देखते रहते हैं। इनकी भी दीनी खिदमात, दुनियावी खिदमात के साथ साथ मौजूद हैं कि शेख जायद इस्लामिक सेंटर कराची के डायरेक्टर हैं। जनाब शाहताज साहब को भी मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ज़रा सा उसूल व ज़वाबित में बताता चलूँ कि हर मुक़र्रिर को 4 मिनट दिए जाएंगे कि मौजू के हवाले से वो गुफ्तगू करें और उनसे दरख्वास्त है कि अपने वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि जजिस को मुकम्मल इख्तियार है। अगर कोई मुक़र्रिर अपने दिए गए वक्त से बढ़ेगा आगे या पहले उतर जाएगा तो उसके नंबर मिन्हा कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आज हमारे इस मुकाबले में आज के दिन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा तकरीर मुकाबले में शरीक हैं। जो पहले आज मुक़र्रिर हैं वो हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के जनाब अब्दुल वहाब साहब। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त मुबारक के पैकर जूदो सखा पे अपनी इजहार मोहब्बत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो सखा है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो सखा है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मांगने वाला तशरीफ़ लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हस्बे लियाकत इतना अता फरमा देते कि आप उसको दोबारा हाजत ही नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात व अतियात हर तरह से तकसीम करते रहते थे। बजाते खुद फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे। एक 2 माह गुजर जाते थे, घर में आग तक नहीं जलाई जाती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जो भी आता था उसे खाली हाथ रुस्वा ना किया जाता था। भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तवाम और पानी ज़रूरत के बावजूद भी उन लोगों को दे देते थे जो उसके मोहताज होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगदस्ती की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे फ़कीराना, बल्कि ये तकवा था। ये वो तकवा था कि जिससे उम्मत में जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं वो उनकी दिल आज़ारी ना हो। जब किसी मोहताज को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते और उसकी मदद कर देते। ये आलम सिर्फ नबूवत के बाद का नहीं था, इज़हार नबूवत से पहले का भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता व तस्दीक व ईसार में किस्में पाई जाती थी। कभी किसी सवाली को हिबा कर देते, कभी किसी सवाली का हक दे देते, कभी किसी सवाली का कर्ज से रहाई दिला देते, कभी सदका कर देते और कभी हदिया कर देते।
یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، عرض کرتا ہوا چلوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں: میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بنا قرض کے مر جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی نہ رہے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ لیکن آج دور حاضر کی بات کی جائے تو ہم جود و سکا تو دور کی بات، ہم تو زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس کا بھی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن آج ہم اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان سے حسد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو جود و سخا کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ: بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں کو جب نبی کے گھر کوئی نعمت آ جائے، دو جہاں ملک اور جو کی روٹی، اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام۔ یہ تھے جناب عبدالوہاب صاحب، وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے آپ کا تعلق تھا۔ تقریر کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ رسپیکٹڈ جوری سے چاہوں گا شارٹ کمنٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ عبدالوہاب صاحب نے گفتگو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں جو ہم حاضر ہیں اس وقت اس محفل میں، اس کا بنیادی مقصد خدا نخواستہ اپنے نوجوانوں کو آزردہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے، جو کہ ایک تربیتی پروگرام ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور لوگوں تک پہنچنے کا، یہ ذریعہ ہے ARYQ TV نے ایک تربیتی ادارہ قائم کیا ہے۔ یہ اس کے ذریعے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے بہن بھائی جو اپنے گھروں میں یہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ ہمیں اردو کے ساتھ ساتھ سیرت اور حوالوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو مجھے یقین سے دل آزاری نہیں ہوگی، اور جو شعر شروع میں ہی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے، اور وہ شعر اصل یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں نہیں کا لفظ نہیں ہے، اور نہیں تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے یہاں، وہ تو ہمیشہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اور وہ حدیث بھی ہے، ان تفصیلات میں جاؤں گا نہیں۔ بیٹا ایک بات کا اور بہت خیال رکھتے ہیں، شاید یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ اردو کو ہم اگر خے کو کھے بولیں تو شاید زیادہ ہم معتبر نظر آتے ہیں، تو یہ خیرات نہیں ہے، خیرات ہے لفظ، اور یہ خود کا مطلب ہے کہ جب اپنے آپ کو خود نہیں کہو گے، خود کہو گے تو دوسرے تو پھر کھدائی کریں گے نا اس کے اندر کہ یہ لفظ ہی غلط بول رہے ہیں، تو اس کا بھی اب وہ خالی نظر آتا ہے۔ خالی کیا چیز ہوتی ہے بیٹا؟ خالی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اب غریب غربا نہیں ہے، غریب غربا صحیح تلفظ ہونا چاہیے۔ اب قسمیں یا قسمیں اور قسمیں کہیں تو معنی مرادی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کیا کنجوسی تو خیر نہیں، ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ میں کوئی کنجوسی کی، بلکہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، علماء ARYQ TV سے ہمیشہ اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جس موضوع پر آپ گفتگو کرنے آئے ہیں وہ ہے جود و سخا، اور آپ اس کو جود کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو جود میں اور جود میں فرق نہیں معلوم تو ذرا سا اپنے اساتذہ کرام سے اس کی اصلاح کروا لیتے تو بہتر ہوتا۔ اور جو کی روٹی غذا، جو آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر پڑھا تھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ذرا سا بیٹا ان سب چیزوں کو خیال رکھتے ہیں، بہتر ہے، کوشش اچھی تھی، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ سیکنڈ ممبر جیوری میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہتاج صاحب، دیکھیں آپ کے تاثرات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور نوجوانوں کی ان اسپیچز اور مختصر تقاریر کے ذریعے سے پوری قوم کے نوجوانوں کو سیرت طیبہ کی طرف متوجہ کرنے کا یہ پروگرام نہایت مستحسن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جائے گا اور لوگ ان بچوں کی تقاریر سنیں گے
تو اور نوجوانوں کو بھی اس سے بہت زیادہ انکریج ملے گا اور وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے بہتر تیاری کے ساتھ، بہتر مطالعے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ عبدالوہاب نے جس طرح سے گفتگو کی اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ خامیاں تقریر میں رہ گئیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کانفیڈنس جو ہے تقریر میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو اس ڈائس پر آنے سے پہلے آدمی کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں جہاں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں مجھے دیکھنے والے چند لوگ نہیں ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور کروڑوں میں ہیں، کیونکہ جب یہ پروگرام ٹی وی پہ جائے گا اور پوری دنیا میں دیکھا جائے گا تو اس کے ویورز جو ہیں بہت زیادہ ناظرین ہوں گے۔ تو بڑے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے، سننے والے اور پھر اس سے مستفید ہونے والے صحیح طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ بہرحال ہم داد دیتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ ریسپیکٹڈ جوری اور ناظرین کرام، حاضرین کرام، قبل اس کے کہ اگلے مقابلے کے شریک کو میں دعوت دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ بھٹک رہا تھا زمانہ جو رہنما کے بغیر، بھٹک رہا تھا زمانہ جو رہنما کے بغیر، ملی نہ منزل مقصود مصطفیٰ کے بغیر، ملی نہ منزل مقصود مصطفیٰ کے بغیر، عطاؤ بخشش و جود و کرم کا کیا کہنا، عطاؤ بخشش و جود و کرم کا کیا کہنا، مراد ملتی ہے اس در پر التجا کے بغیر، مراد ملتی ہے اس در پہ التجا کے بغیر، خدا خدا کیے جاؤ مگر خدا کی قسم، خدا خدا کیے جاؤ مگر خدا کی قسم، خدا ملے گا نہ عرفان مصطفیٰ کے بغیر، خدا ملے گا نہ عرفان مصطفیٰ کے بغیر۔ جناب اگلے شریک اس مقابلے کے جن کا تعلق بھی وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے ہے، جناب عرفان احمد صاحب کو مدعو کروں گا کہ آئیں اور موضوع کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار بذر تقریر کریں۔ جناب عرفان احمد۔ میرے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ بے شک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و ارفع تمام اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بے شمار خوشبودار مشکبار مدنی پھول نظر آتے ہیں۔ اس میں سے ایک جود و سخا بھی ہے، اور آج میرا موضوع یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف جود و سخا ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھیں تو کرم نوازیوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اتنی پیاری اور پاکیزہ زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ کفار مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہو گئے، اور اعلان نبوت کے بعد جود و سخا کے وہ دریا بہا ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمندر کی لہریں تیز ہواؤں کے ساتھ بہتی جا رہی ہیں۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب اول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماجرا ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ تو قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو دونوں ہاتھوں سے مجبوروں کو عطا فرماتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ بیان اس بات کی واضح مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ نبوت سے پہلے بھی جود و سخا کے پیکر تھے، خود رحم و کرم کے پیکر۔ سرکار جن و بشر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان جود و کرم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا کہ جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو میں وہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم مجھے جھوٹا اور بخیل نہ پاتے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ پھر خود ہی اپنی امت کو جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہے اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ پھر تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أُوتِيتَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْض، جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اللہ عز و جل نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ تو کیوں نہ نبیوں کے سردار
اپنی مٹھیاں بھر بھر کر مجبوروں کو عطا فرمائیں، کیوں نہ بے نیازی کا مظاہرہ فرمائیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کا حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو نہ جھڑکو۔ ایک طرف حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، تو دوسری طرف خود سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کا حکم فرماتا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مؤمن ہوں مؤمنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض عطا کا ایک انداز نہ تھا، آپ کے متعدد انداز ہوا کرتے تھے۔ کبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی دلجوئی فرماتے، کبھی تو مجاہدوں کو سامان جہاد فراہم کرتے، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی دلجوئی فرماتے، ان کی تالیف قلوب فرماتے جو کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی ہے۔ جس طرح میں اپنی اس تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا کہ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے عرفان احمد صاحب، وفاقی اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، جو اپنے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اب رسپیکٹڈ جوری سے درخواست کروں گا کہ اپنی آبزرویشنز دیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی تھی ان کی، قرآن کریم اور احادیث کے حوالے بھی تھے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ کاوش بھی ان کی یہ تھی کہ موضوع کی طرف جائیں اور جو حوالے دے رہے ہیں وہ اس سے مطابقت بھی ہو جو آج کا موضوع ہے جود و سخا کے حوالے سے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دوڑ رہے ہوں بہت تیز، کسی خوف سے، لاشعوری خوف تھا، جس طرح سے الفاظ ان سے ادا ہو رہے تھے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کا آئی کانٹیکٹ تھا اور جو اس میں ادائیگی تھی، اس میں بے تحاشا پے در پہ ایسا لگ رہا تھا کہ لفظ پر لفظ کی پھینک رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی، آہستگی کے ساتھ، ایک رویے کے ساتھ۔ وقت آپ کے پاس 4 منٹ تقریباً تھے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور جیسے آپ نے آغاز ہی کیا اساتذہ کرام، تو اساتذہ تو میرا خیال ہے کہ کہیں بھی مستعمل نہیں ہے اس طرح سے۔ اور پہلے میں اور پہلے میں فرق ہے، سمندر اور سمندر میں فرق ہے، ہے اور ہے میں فرق ہے، اور میں اور میں فرق ہے، اور ذکر اور ذکر میں فرق ہے، بچھونا اور بچھونے میں فرق ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ یہ کہ جب قرآن کریم یا احادیث کا ہم حوالہ دیں تو ہمیں یہ ضرور مینشن کرنا چاہیے کہ اس حدیث کا یا اس قرآنی آیت کا حوالہ کیا ہے، فلاں صورت یا فلاں کتاب یا فلاں جو باب ہے بخاری شریف ہے یا سنن میں یا کسی میں بھی، آپ اس میں جاتے ہوئے ضرور اس کا حوالہ دیا کریں تاکہ یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ واقعی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے موضوع پر گرفت ہو اس طرح سے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ بقیہ من حیث المجموع جیسے ماشاءاللہ آپ نے کاوش کی، بہت اچھی ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاتاز صاحب۔ ماشاءاللہ ان کی گفتگو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ قرآن و احادیث کے حوالوں سے مزین تھی، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر اس گفتگو کے اندر اتنی تیزی نہ ہوتی تو یہ ایک مناسب تقریر ہوتی اس موضوع کے حوالے سے۔ البتہ بعض لفظی اغلاط جو ہیں وہ ان کے ہاں پائی گئیں جن کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، اور ایک خاص بات یہ کہ جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی اور اس میں آپ نے کہا کہ اوتیتا مفاتیح الارض، تو اوتیتا تو مخاطب کا صیغہ ہو جائے گا، اوتی تو ہے، یعنی مجھے جو ہیں وہ زمین کی کنجیاں دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہیچ اور ہیچ کا جو فرق ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے تھا۔ ایک بات آپ نے یہ کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت سے پہلے بھی اسی طرح جود و سخا کے پیکر تھے جیسے بعد میں تھے، تو زمانہ نبوت نہیں بلکہ قبل از اعلان نبوت کہا جانا چاہیے، اور بعد از اعلان نبوت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا زمانہ ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، جس موضوع پر آج وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء تقریریں کر رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کے پیکر جود و سخا، کہ پیکر جود و سخا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارک میں بھی تھے، اور اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو ابھی بھی ہیں، روز محشر بھی ہوں گے اور ابد الاباد تک رہیں گے، کہ لطف دیکھا ہے تیرا، تیرا کرم دیکھا ہے، لطف دیکھا ہے تیرا، تیرا کرم دیکھا ہے، منبع جود و سخا تیرا حرم دیکھا ہے۔
منبع جود و سخا تیرا حرم دیکھا ہے، تیرے روضے پہ نظر آیا ہے یہ منظر بھی، تیرے روضے پہ نظر آیا ہے یہ منظر بھی، تاج والوں کی جبینوں کو بھی خم دیکھا ہے، تاج والوں کی جبینوں کو بھی خم دیکھا ہے، جانثاروں کی تو دنیا ہی بدل دی تو نے، جانثاروں کی تو دنیا ہی بدل دی تو نے، دشمنوں پہ بھی تیرا لطف و کرم دیکھا ہے، دشمنوں پہ بھی تیرا لطف و کرم دیکھا ہے، عالم بالا کی مخلوق ہے حیراں اب تک، عالم بالا کی مخلوق حیراں ہے اب تک، عرش سرکار کے جو زیر قدم دیکھا ہے، عرش سرکار کے جو زیر قدم دیکھا ہے۔ اگلے مقرر جن کا تعلق بھی وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے ہے، دعوت دے رہا ہوں جناب سید محمد فیاض بخاری صاحب کو کہ آئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں بدر تقریر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسا پیکر ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، لیکن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور ولیوں کے ذریعے، کیونکہ عام انسانوں کے بس میں نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی صفت کو سمجھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے بہترین نمونہ ہیں، اور عالم دنیا میں جب تک اس دنیا کا بننے کا کچھ امکان بھی نہیں تھا جب سے ہے، جہاں اگر بات کی جائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ جن کا نام ہے ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا ہی تو تھی جن کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کا امکان کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں کچھ ایگزامپلز دینا چاہوں گا، یعنی کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چڑیا، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ پہ آ کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حال دریافت کیا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور زبانوں کو جاننا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر زبانوں کو جانیں گے نہیں تو بے زبانوں کے بارے میں سمجھیں گے کیسے اور ان کو کیا عطا فرمائیں گے۔ جب چڑیا کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ پہ آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو اس نے بیان کیا کہ میرے پیچھے ایک باز لگا ہوا ہے اور وہ مجھے کھانا چاہتا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں پیچھے سے باز بھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باز سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس ننھی سی جان کو بخش دو اور پوچھو تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس نے بیان فرمایا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور مجھے ان کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کی انتہا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ران مبارکہ سے گوشت لے جاؤ، اور خوش ہو گئے وہ دونوں، باز بھی اور چڑیا بھی، اور دونوں فرشتے کے تھے اور فرشتے کے روپ میں واپس آئے اور فرمایا یا اللہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھیجا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کتنے بہترین وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل کی طرف سے جا رہے تھے، جب جانے لگے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن کی کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ جا رہے تھے وہاں سے اس ڈائریکشن سے وہ چینج کر کے کہیں اور موو ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن اس کے دونوں پیر باندھے ہوئے ہیں، اور اس سے جب حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے ایک شکاری نے یہاں پر قید کیا ہوا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے انہیں دودھ پلانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا کام کر کے واپس آؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر بعد شکاری آیا تو شکاری نے حال دریافت کیا کہ ایسا مطلب یہاں پہ ہرن تھی اور مطلب پوچھنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں ہرن بھی آ گئی اور ہرن کے ساتھ کچھ بچے بھی آ گئے، تو جاننے کے بعد پتہ لگا کہ وہ جو شکاری تھا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا کے کتنے انتہا پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی حال دریافت کرنے کے بعد بولا کہ یہ لو معاوضہ لے لو اور اسے ہجرت لے لو اور اسے جانے دو۔ تو اسی ٹائم اس نے وہاں پر اسلام قبول کیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا دیکھ کر سبحان اللہ کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی کے ساتھ اگر خلفائے راشدین کی بھی بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا ایک آخری شعر سے. جن کو جو ملا ان کے در سے ملا, جن کو جو ملا ان کے در سے ملا ہے خلیل. رکھتے تھے سید محمد فیاض بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, اور دوسرے جو آج منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہ تاج صاحب. دیکھیں کہ ان کے تاثرات بخاری صاحب کے حوالے سے کیا ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ تمام بچے اچھے ہیں, نوجوان ہمارے, لیکن کچھ بنیادی مبادیات ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو گفتگو مناسب نظر نہیں آتی. گفتگو تو سبھی کر لیتے ہیں, جیسے وہی بات کہ صفت, پھر صحابہ کرام, اور اس کے بعد جب ہم کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو واقعہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کی صحت کتنی ہے, اور اس واقعے کا اگر حوالہ دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. بخشش اور عطا مطلق اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے, اور بخشش و عطا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ زمین پر وہ ذریعہ ہیں بخشش کا. نبی کی نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ شاید نبی نے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. یہ نہیں, اللہ کی مشیت تھی, جیسے ہوا اس طرح ہوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے وسیلے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا, یہ بھی اللہ کی مشیت تھی. یہ بتلانا تھا کہ ہم کیسے دعا مانگے, آداب دعا میں ہے یہ. پھر اس کے بعد ہمارے بخاری صاحب نے گفتگو میں انگریزی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال کیے, اور اچھی بات ہے انگریزی استعمال کریں, لیکن جب اردو کی گفتگو ہے تو پھر اردو میں, کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر تو پھر یہ زبانوں کا جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ واقعہ نہیں واقعہ ہے, اور پھر یہ ڈائریکشن چینج کی, پھر ڈائریکشن چینج کرتے ہوئے کہیں اور موو کر گئے, اور پھر اس کے بعد گفتگو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب سننے والا بھی دیکھنے والا بھی ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے, اور چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہرن کا واقعہ ماشاءاللہ بڑا حضور کے معجزات میں ایک نمایاں معجزہ ہے, اور گفتگو میں کرتے کرتے مطلب یہ کہ ہم آپس میں گفتگو کریں تو بہتر ہے, لیکن جب ARYQ ٹیلی ویژن یا کسی بھی فورم پر ہم ہوں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گفتگو کیسے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین, بھائی یہ تو سب بچے جاتا ہے. خلفائے راشدین, خلیفہ کی جمع خلفاء ہے, اور عربی زبان میں خلف یا خلف کے معنی کیا ہوتے ہیں, پیچھے آنے والے, بعد میں آنے والے, پشت پہ رہنے والے لوگ. اور پھر اس کے بعد غلط العام ہے یہ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عربی زبان میں چاہے وہ مصر میں بولی جا رہی ہو, لغت دارجہ ہو یا لغت فصاحہ ہو, دونوں لغات میں رضی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. عرب آج بھی جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کا پروننسیشن ہے وہ رضی ہے, اور اس کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے جو مخارج کی ادائیگی ہے, اور اگر نہیں آتے تو سیکھیے. پھر اس کے بعد تقریر کا اختتام, ضرور تقریر کیجیے, لیکن تقریر میں اور تقریر میں ایک فرق ہے. تقریر تکرار سے اگر ہے تو معنی دوسرے ہو جاتے ہیں, اور تقریر اگر گفتگو سے تو معنی دوسرے ہوتے ہیں. بس یہی کچھ عرض کرنا تھی. دل آزاری مقصود نہیں ہے, اپنے ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب بیٹھے. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہ تاج صاحب. جی, میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جن عزیزوں نے گفتگو کی ہے وہ مختلف اسکولوں اور کالجز سے پڑھ کر آئے ہیں, اور ان کی ان تقاریر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے اس کا معیار کس قدر گر گیا ہے, اور اس میں کس حد تک اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح کی غلطیاں کرنے لگے ہیں, اور کتنا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ معیار تعلیم بھی گر چکا ہے. یہاں ہم ان تقاریر کے ذریعے سے جو چیزیں کہنا چاہیے بہتر کر سکتے ہیں وہ تو ایک وقتی اور عارضی ذریعہ ہے یہ, لیکن اصل توجہ کے مستحق وہ مدارس, وہ اسکول, وہ کالجز, وہ یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں سے اردو کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے, اور وہاں معیار کو بلند کیا جانا ضروری ہے. ایک بات یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جن طلباء نے یہاں گفتگو کی انہوں نے اپنے طور پہ اپنی تقاریر کو ہر طرح کے دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کی, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر حوالہ جات کا صحیح استعمال کیا جائے
تو اس سے تقریر میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے اور سننے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسی تقریر ہے، ایسی گفتگو ہے جو قابل اعتبار ہے۔ ایک بات جو رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کی، یہاں ہمارے جس عزیز نے بات کی یعنی فیاض بخاری صاحب نے، انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہا۔ اب انہا اور انہو کا جو فرق ہے وہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، اور جب جمع کا صیغہ ہو صحابہ جبکہ جمع ہے تو رضی اللہ عنہم کہنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایسی قابل اصلاح چیزیں ہیں جن کا تعلق اساتذہ کی اس تربیت سے ہے جنہوں نے میٹرک اور انٹر لیول پر بچوں کو پڑھایا ہوگا۔ بہرکیف مجموعی طور پر اچھی تقاریر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بنیادی بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں ہم ضمائر کے استعمال میں یا جو پروناؤن ہے اس کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عنہن وغیرہ میں فرق نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس طرف بہت، چونکہ استاد ہیں عربی کے تو ماشاءاللہ بنیادی جو اصول ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بہت عام ہے جی، کہ خواتین کے ساتھ انہا لگانا ہے، خاتون کے ساتھ اور وہ انہو لگانا ہے یا انہم لگانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پس پردہ ہم گنہگار بھی ہو رہے ہوں اس طرح کی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کہ ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر تقریر مقابلے کا انعقاد کر رہے ہیں وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک پے کرے جود و سخا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پے کرے جود و سخا کہ جن کے دریائے سخاوت سے نہ صرف یہ کہ بھوکوں کو کھانا ملتا تھا، نہ صرف یہ کہ پیاسوں کو پانی ملتا تھا، نہ صرف یہ کہ انصاف کے طلبگاروں کو انصاف ملتا تھا، بلکہ وہاں سے ایمان کی دولت ملتی تھی، بلکہ وہاں سے رحمت ملتی تھی، وہاں سے کرم ملتا تھا، وہاں سے بخشش ملتی تھی، اور تھی بھی نہیں بلکہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کہ اسی حوالے سے کہ محشر کے حوالے سے کہ سرے محشر خدا کے سامنے اس شان سے جاؤں گا، سرے محشر خدا کے سامنے اس شان سے جاؤں گا، میرے ہاتھوں میں ہوگا دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہوگا دامن تمہارا یا رسول اللہ، قیامت میں میری بگڑی ہوئی قسمت بنا دے گا، قیامت میں میری بگڑی ہوئی قسمت بنا دے گا، تمہاری چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، تمہاری چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، ہمیشہ مشکلوں میں رحمت حق جوش میں آئی، ہمیشہ مشکلوں میں رحمت حق جوش میں آئی، دیا جب واسطہ میں نے تمہارا یا رسول اللہ، دیا جب واسطہ میں نے تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے مقابلے کے شریک جن کا تعلق بھی وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے ہے، جناب محمد فاروق صاحب کو بلاؤں گا، درخواست کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان دیں، تقریر کریں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ثابت تو ہو چکا ہے، ازل سے ثابت ہے، اب تک ثابت ہی ثابت ہے، لیکن اس مقابلے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پے کرے جود و سخا ہے۔ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کو ادب سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے اس میں سے ایک اخلاق عظیم ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَكَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کی ایک جھلک جود و سخا و کرم عطا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سنہری باب ہماری رہتی دنیا تک ہمارے لیے نمونہ علم و عمل بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سائل آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھڑکنا تو درکنار بلکہ اسے کبھی نہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حاتم طائی اتنا بڑا سخی ہے کہ کوئی ایک دروازے سے لے جاتا ہے تو دوسرے دروازے پر آتا ہے تو بھی عطا کیا جاتا ہے، تیسرے دروازے پر آتا ہے تو بھی نواز دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے آتا ہے اور اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور میرے آقا کے پاس جب سائل آتا ہے تو آقا اس کو اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قربان جائیں آپ کی سخاوت کے کہ صحابی کو آپ اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کو جنت عطا فرما دی، اور یہی ان کا فیض ہے
اور یہی ان کا فیض ہے کہ ان کے غلام دنیا کے اندر جنتیں عطا فرما رہے ہیں. مثلا حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ زمین پر جنت کے گھر تقسیم کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی اسباب کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حافظہ عطا فرما رہے ہیں. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے جنت بانٹنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ آج میں یہاں پر جو یہ بیان کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہ میری یونیورسٹی نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے، یہ اس شان کا، یہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے چنا اور میں یہاں پر آ کر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں. اس پر میں میری تقریر بہت مختصر رہی، اس پر میں صرف آخری میں ایک شعر کہوں گا. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ تھے محمد فاروق، اس مقابلے کے آخری شریک، جن کا تعلق تھا وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے. ان کے حوالے سے ہمارے معزز منصفین کی کیا رائے ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں کوشش تو کر رہے ہیں کم از کم، اور یہ اچھی کاوش ہے. اگر آج تھوڑا تھوڑا سا بھی کوشش کریں گے تو کل آنے والے وقتوں میں بہتری صورت ہوگی اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ ان میں اعتماد کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی تھی، بہت گھبراہٹ تھی، اور دوسرا یہ کہ اعتماد کی کمی شاید اس وجہ سے تھی کہ یا تو ان کو تیاری کا موقع نہیں ملا یا انہوں نے توجہ نہیں دی، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ آیت درست نہیں پڑھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کی جو گفتگو انہوں نے کی، تو اتنی بار ہم یہاں الفاظ استعمال کر رہے ہیں اخلاق اخلاق اخلاق. میرا تو خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہال میں ہی اگر ہم صرف سمجھ لیں تو ہم اخلاق کے بجائے اخلاق کہنے لگیں گے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیر پہلے فرمایا اور بہت خوبصورت بنیادی بات تھی، اور میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں فرق ہے. اور اس کے باوجود بھی میرے خیال ہے کہ ہمارے نوجوان توجہ نہیں دے پا رہے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار انہوں نے انہا کہہ کر مذکر سے مؤنث کی طرف تبدیل کر دیا. یہ میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہاں سے کوئی رائے آ رہی ہے اور آپ وہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کیا رائے ہے، اور یہ اساتذہ کرام یا یہ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علمی طور پر ایک دوسرے سے مشاورت کریں، اس میں کیا مشورہ دے رہے ہیں. پھر بہلول اور بہلول، یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ بہلول دانا کیا تھے اور بہلول کیا. تو بھائی بہلول ہو سکتا ہے کوئی گزرے ہوں، میرے پاس تو بہلول نہیں گزرے اس طرح تاریخ کے اندر. اور پھر یہ طے نہیں کر پا رہے کہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. چلیے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ. بہرحال یہ سب ہوتا ہے. اگر مجھے وہاں کھڑا کر دیں تو میں بھی یہ غلطیاں کروں گا، آپ بھی کریں گے، ہم سب انسان ہیں اور انسان غلطیوں کا مرکب ہے. بہرحال کوشش ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہاں سے نکلیں گے تو آگے بہتر نکلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، دوسرے ہمارے منصف ہیں جناب نور احمد شاہتاج صاحب، دیکھیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. فاروق نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی شاندار بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا انتخاب فرمایا اور اسی لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. جب یہ اعتقاد ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ معاملے انتخاب کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو پھر تیاری بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ کہ آپ نے جو تیاری کی ہے، غالباً آپ نے اس موضوع پہ تیاری کی کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، جبکہ آج کا موضوع یہ تھا کہ آپ پیکر جود و سخا ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جیسے کہا رحمت اللہ علیہ، تو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. آئندہ اس سے بہتر تیاری کر کے مقابلوں میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. ناظرین، یہ مقابلہ آج اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے معزز منصفین سے درخواست کروں گا کہ نتیجہ کمپائل کریں اور پھر اعلان بھی کریں کہ آج کا ونر کون ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب اور میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کی مشاورت یہی ہے کہ اس وقت کہ اس
مجلس میں جو سب سے بہترین تقریر ہوئی ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت اصلاح کی گنجائش ہے، وہ ہیں جناب عرفان احمد صاحب کے ساتھ. ماشاءاللہ، مبارک ہو عرفان صاحب آپ. بندے سے کیا بیاں ہو سیرت رسول کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. اللہ ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. حق کی رضا وہی ہے جو ہے خواہش رسول. حاصل ہو کاش مجھ کو حمایت رسول کی. حاصل ہو کاش مجھ کو حمایت رسول کی. قرآن میں ہے حکم درود و سلام. قرآن میں ہے حکم درود و سلام. اللہ کو پسند ہے مدحت رسول کی. اللہ کو پسند ہے مدحت رسول کی. روزہ نماز کام نہ آئیں گے حشر میں. روزہ نماز کام نہ آئیں گے حشر میں. دل میں اگر نہیں ہے محبت رسول کی. دل میں اگر نہیں ہے محبت رسول کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان آشکار داور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.